लेकिन दोस्तों इन भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनाब इलेक्शन कमीशन के मुतहरक होने का वक्त आ गया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मुतहरक होने का वक्त आ गया है बल्कि फॉर्म 47 कि ये वो बयानिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था। इस बयानिए के से हकीकी तौर पर फैज़याब होने वाले यानी उसके बेनिफिशरीज के भी एक्सपोज होने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हल्की हल्की सी ये जो गोलाबारी है ये मुस्तकबिल के अंदर एक खूनरेज जंग में तब्दील होने जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ को ताकतवर हलकों में पजीराई मिल रही है। और शायद अब इमरान खान साहब की तरफ से हालिया दिनों में अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को ज़्यादा वेट ना देने के हवाले से जो हदायत की गई है वो भी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर हावी होने जा रही है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों मुतहरक हो रहा है और आप ये भी जानना चाहेंगे कि फॉर्म 47 का बयानिया किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो आपकी खिदमत में शेयर करते हैं। ये बात तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए मरी पड़ी है। यानी उनकी ये ख्वाहिश है कि अगला लम्हा ना आए उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए। और ये जो कहना है ना बयानिया जो बनाया जाता है कि जनाब मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक जेल में रहूंगा, आखिरी सांस तक जनाब मैं अपने कारकुनों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये सिर्फ बयानबाजी है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर हकीकत के साथ ताल्लुक होता तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवंबर में पाकिस्तान बुलाकर उनके साथ एक मुलाकात, फिर दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी मुलाकातें ना हो रही होती। अब खबर यह है इस हवाले से कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में राब्ते में थे और अब एक गैर मुल्की शख्सियत और दो मुल्की शख्सियत, इन दोनों की तरफ से ताज़ा तरीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता हुआ है हालिया दिनों में। और इस राब्ते में इन तीनों शख्सियात की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया है। 3 ऑफर्स बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी की तरफ से दी गई हैं इस्टेब्लिशमेंट को डील के लिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। 3 ऑप्शंस दी गई हैं इस्टेब्लिशमेंट को डील के लिए, जिसके तहत पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, उसमें इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो धांधली का बयानिया था ना, 8 फरवरी को धांधली होगी, मैंडेट छीन लिया गया। अब मुस्लिम लीग नून की 17 नशिस्तें थी, हमारी 183 नशिस्तें थी। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का बयानिया बनाकर लोगों को धोखा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधली के हवाले से, मैंडेट छीनने के हवाले से जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार है इस्टेब्लिशमेंट को। ये पहला नुक्ता जो ऑफर दी गई है उसमें से ये ऑफर नंबर 1 है। ऑफर नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा नहीं करेगी और इस सिस्टम को चलने देगी और 2028 तक इस हुकूमत के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऑफर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसमें मौजूदा सिस्टम को 2028 तक चलते रहने की गारंटी दी गई है। और उस पर उनको कहा गया है कि जनाब हमारी तरफ से सिस्टम को डीरेल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता 2028 में जब नए इंतखाबात का रास्ता होगा, हमवार होगा, नए इंतखाबात होने वाले होंगे, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ादी के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तीसरा जो नुक्ता है इस मुमकिना ऑफर का, जो कि एक गैर मुल्की और 2 मुल्की शख्सियात के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाया गया है, उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो हालिया दिनों में जो भी वाक़यात हुए हैं, जिस तरह की भी सूरत हाल हुई है, किसी के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे उसका ताल्लुक़ एग्जेक्टिव से हो, जुडिशरी से हो, डिफेंस के डिपार्टमेंट से हो, या जो है वो पॉलिटिशियंस हो, किसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कार्रवाई करेगी, ना कार्रवाई का मुतालबा करेगी, यानी क्लीन चिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इसके एवज़
اسٹیبلشمنٹ سے 2 مطالبات، میں نے 3 آفرز کی گئی ہیں اور 2 مطالبات کیے گئے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے پبلک اپولوجی 9 مئی کے واقعات پر طلب نہیں کی جائے گی۔ عمران خان علیحدگی کے اندر 1-on-1 ملاقات میں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو شخصیات مذاکرات کے لیے آئیں گی یا ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، عمران خان ان کے سامنے 9 مئی کے واقعات پر معذرت کر لیں گے، لیکن عمران خان پبلک اپولوجی ٹینڈر نہیں کریں گے۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ جو عمران خان کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکلنے، عمران خان کے خلاف مقدمات کو ختم کرنے اور تمام وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور ان کو فریلی پالیٹکس کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ وہ 2 مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، 3 آفرز اور 2 مطالبات۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان آفرز کو اور ان مطالبات کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ اگر ریجیکشن نہ ہوئی ہوتی تو 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے۔ نمبر 1، یہ جو ایک دم سے مختلف واقعات کے اندر جو تیز رفتاری آئی ہے، خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے مقدمات میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے 4 مہینے کے اندر 9 مئی سے ریلیٹڈ تمام مقدمات کو ختم کرنے کا حکم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف پر کھڑی ہے، یعنی یا تو معافی مانگ کے سزا بھگتو، جو سزا میں کمی ہو جائے گی، یا پھر سزا تو بھگتنی ہی بھگتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا گیا تھا کہ پبلک اپولوجی 9 مئی پر ٹینڈر نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی ابہام نہیں۔ دوسرا معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب ہم جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے اگر میں آپ کی توجہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حالیہ جو انہوں نے کراچی کے اندر ملین مارچ کیا، جو انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اور خاص طور پر پشاور میں جو ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کے اوپر اعتراضات عائد کیے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بات کس کے ساتھ کرنی ہے ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پشاور میں بیٹھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا، اور مولانا صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا سے ان کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ اب یہ جو مینڈیٹ چرانے والی بات ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف عمومی طور پر کرتی آ رہی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کل میں نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، اس کے لیے ان کو 22 اپریل کا ٹائم دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ 22 اپریل تک آپ نے اپنے حتمی دلائل کو مکمل کرنا ہے، یعنی 22 اپریل کے بعد الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کسی طرح کا اور کوئی مہلت نہیں دے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے 22 اپریل تک یہ جو دلائل ہیں یہ مکمل نہیں کیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یک طرفہ طور پر بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، جہاں پر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب خان صاحب کا جو الیکشن کا رزلٹ تھا NA-18 پر جو سٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا، اس سٹے آرڈر کو ویکیٹ کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ جو انتخابی دھاندلی تھی NA-18 ہری پور میں، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو کہ رنر اپ تھا یہ جو NA-18 میں الیکشنز تھے، وہ کینڈیڈیٹ نے جو ہے وہ عمر ایوب کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ عمر ایوب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فارم 47 اور فارم 45 کا وہ تبدیل شدہ ہے، دھاندلی کر کے جناب عمر ایوب کو جتوایا گیا ہے، اور اس پر عمر ایوب صاحب خود چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں اور جا کر انہوں نے لے لیا تھا سٹے۔ اب جناب یہ سٹے ہو گیا وکیٹ، اور سٹے کے وکیٹ ہونے کے بعد
یہ جو ہے الیکشن کمیشن کو اجازت مل گئی ہے، یعنی یہ جو فارم 47 کا بیانیہ تھا یا عمران خان کی طرف سے جو 9 مئی کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشن کا بیانیہ بنایا گیا تھا، ان دونوں بیانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اب تیسری ڈیولپمنٹ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پذیرائی مل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف کہ خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا، تو مولانا صاحب کی تو پاؤں بھر ہیں۔ مولانا صاحب تو اس کے بعد جناب کلی لاتتے مانن کے چھلانگا کہ جناب میں تو جیت گیا، میرا موقف درست ہو گیا، میں سیاسی طور پر فاتح رہا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور یہ جو ایج مولانا صاحب کو ملے گا وہ مولانا صاحب بہت اچھے طریقے سے انکیش کریں گے۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ جو آفرز دی گئی ہیں 3، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم اور سرکردہ رہنما کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر اقتدار میں واپسی کی بجائے اپنی سیاسی بقا پر فوکس کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو رکھنا ہے پاکستان کے پاور کوریڈورز میں، کیونکہ اب تک کہ جو پالیسی پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے، وہ پالیسی پاکستان تحریک انصاف کو پاور کوریڈورز میں نہیں لے کے آ سکتی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم ماضی دیکھیں تو اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں ضیاء الحق نے جو پیپلز پارٹی کے بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو ریاستی جبر تھا اس کی انتہا کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو شاہی قلعے میں رکھا گیا، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، تشدد کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، ہر طرح کا جبر جو پاکستان پیپلز پارٹی پر ہو سکتا تھا وہ جو ہے ضیاء الحق کی طرف سے روا رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ضیاء الحق کا طیارے حادثے میں اس کا انتقال ہوا، تو پھر اس کے بعد بھی جو پاکستان کی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کے بعد یہ ذہن میں موجود تھی کہ بے نظیر بھٹو شہید اگر اقتدار میں آ گئی اور ان کو کلیئر میجورٹی مل گئی، تو ایسی صورتحال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ اپنی بقا کیسے کرے۔ اور اس چکر کے اندر 1988 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اتنی میجورٹی نہ ملے کہ جناب وہ سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ بنائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کو، کیونکہ اس وقت الیکشن ہوتا تھا، ایک دن قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا، پھر 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے 88 میں پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ پیپلز پارٹی نے سمپل میجورٹی کے قریب سیٹیں حاصل کر لی ہیں، اور وہ اب مختلف پولیٹیکل گروپس کو ساتھ بنا کر ایک مخلوط حکومت بنا سکتی ہے۔ تو پھر سارا فوکس پنجاب پہ کیا گیا، اس طرح فوکس کیا گیا کہ پنجاب پیپلز پارٹی کی گود میں نہ جائے، کیونکہ اس وقت جب بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی انٹیکٹ تھی تو پنجاب انفیکٹ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، جس طرح آج سندھ گڑھ ہے، اس وقت پنجاب گڑھ تھا۔ اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب کو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور پھر اس چکر کے اندر پیپلز پارٹی کو پنجاب سے مائنس کرنے کے عمل کا آغاز ہوا۔ یہ جو اتنی لمبی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے، یہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ سیاسی بقا پیپلز پارٹی نے اس وقت کنفرنٹریشن کی پالیٹکس کی بجائے اپنی پولیٹیکل ایگزسٹنس پر زور دیا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی پولیٹیکل حقیقت کے طور پر پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بنیادی خامی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس بات کا تاثر رکھتی ہے کہ وہ موسٹ پاپولر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں یا عمران خان ہے یا عوام ہے، درمیان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک سوچ عمران خان کے لیے یا عمران خان میں ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ بھائی تو کلہ ہی کافی ہیں،
تم جہاں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تم بادشاہ دربار وہیں پہ لگ جائے گا. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو عمران خان کے لیے اور عمران خان کی سیاسی بقا کے لیے بہت زیادہ مشکل اس میں ڈیولپ ہوگی. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو سانس لینے کی سپیس چاہیے تو اسے اپنے ایسا موقف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتا ہے یا اس کو کانفرنٹریشن کے اوپر لے کے جاتا ہے, اس موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے جو کلٹ فالوئنگ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جو حقیقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں کہ پی ٹی آئی کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ اس کو سانس لینے کا موقع ملے اور وہ 2028 میں جو انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے, توانا ہو سکے اور سیاسی میدان میں اتر سکے. اور اس کے لیے اسے اپنی سٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہوئے موجودہ ہائبرڈ سسٹم کو جاری رکھنے کا موقع دینا ہوگا, کیونکہ سیاست کے اندر جب تک یہ گیو اینڈ ٹیکس نہیں ہوں گے اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اب یہ جو سوچ پاکستان تحریک انصاف میں ڈیولپ ہوئی ہے یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو آفرز کی گئیں, لیکن ان آفرز کی بنیاد کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو ٹیکل کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ کو کینڈے میں رکھنا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ اس کے بیانیے یا اس کی آفرز کو فالو کرتے ہوئے ڈیل کی جائے, اس کے اس بیانیے کیونکہ وہ موسٹ پاپولر ہے اس کو پنکچر کرنا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت کو چھینا گیا اور موجودہ حکومت جعلی مینڈیٹ کے حامل ہے, اس ببل کو بھی برسٹ کرنا ہوگا. اور اسی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں آنے والے دنوں میں متحرک ہوتا ہوا اور اہم ترین فیصلے لیتا ہوا نظر آئے گا, جس میں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے. اور اس کے لیے عمر ایوب صاحب کا یہ جو NA-18 کا انتخابی دھاندلی کا کیس ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوگا. اور پھر اسی کیس کی بنیاد کے اوپر خیبر پختونخوا کا جو انتخابی دنگل ہوا تھا وہ سارے کا سارا متنازع ہوگا. اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی آفرز یا پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈز کے اوپر بات کی جائے گی. وہی 3 آفرز اور 2 ڈیمانڈز جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کا لک پننے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ محدود کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل بقا کو یقینی بنائے, کیونکہ ماضی ہمارے سامنے موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل بقا ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح کا ریلیف ملے گا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے مزید کچھ پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے. البتہ الیکشن کمیشن کا متحرک ہونا, فارم 47-45 کے بیانیے کا خاتمہ ہونا اور یہ جو 2 ڈیمانڈز اور 3 آفرز آئی ہیں اس کے اوپر فردر نیگوسیشن ہونا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.